अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल ने यूट्यूब तसव्वुर जाना कंपटीशन का इनकाद किया हुआ है, जिसके सिलसिले में हम नए राइटर्स के नॉवेल्स आपके लिए लेकर आते हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। एक नया नॉवेल तेरा मेरा प्यार पार्ट 1, जिसको आपके लिए तहरीर किया है सैयदा शाह ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको सैयदा शाह का ये नॉवल कैसा लगा। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। दादी, आपको पता है, वो राज़दारी से अपनी दादी से बोली। दादी भी तजस्सुस के हाथ मजबूर होकर उसकी एक एक बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसकी कज़न्स या क्राइम पार्टनर ज़्यादा कह सकते हैं, हंसी दबाने की कोशिश कर रही थी। वो जानती थी अपनी कज़न को, जो कोई ना कोई पंगा ज़रूर करेगी। क्या पुत्र? दादी सफसार करने लगी। कैसे बताऊं दादी, बताते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन क्या करूं, बताना भी तो ज़रूरी है। वो ओवर एक्टिंग में बॉलीवुड की हीरोइंस को भी पीछे छोड़ गई। ओवर एक्टिंग की दुकान, उसकी कज़न हंसी दबाते हुए दूसरी के कान में बोली। नहीं यार, दुकान नहीं है, पूरी सुपरमार्केट है ये। दोनों हंसने लगी। उसने दोनों को घुरी से नवाजा। दोनों ने अपने होठों पे शहादत की उंगली रख दी। क्या पुत्र, जल्दी बताना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। उसके सस्पेंस के चक्कर में दादी का हार्ट फेल होने वाला था। दादी, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इससे आपका दिल खड़ा भी हो जाएगा। वो सोफे से झटके से उठी। उसकी बेढंगी बात पे उसकी कज़न्स के मुंह से हंसी के फव्वारे छूटे। वो एकदम उनकी तरफ मुड़ी, उन्हें ऐसे देखने लगी जैसे जिंदा निकल जाएगी। दोनों ने बमुश्किल हंसी रोकी। पुत्र, अब बता भी दे, क्या बात है, क्यों हार्ट अटैक दिलवाना चाहती है? उसकी दादी बेचैनी से दिल पे हाथ रखती बोली। ओह हो दादी, आप भी ना, मैं यहाँ सस्पेंस नॉवेल्स की तरह आपको सारा वाक़या सुना रही हूँ और कहाँ आप बोरिंग लोगों की तरह बोल रही हैं। सीधे सीधे बताओ, सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा ऐसे। तुम अब बता भी दो कि अगले महीने बताना है। उसकी एक कज़न उसकी एक्टिंग से तंग आ गई। तुम चुप करो चुड़ैल, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरा नाम ख़राब मत करो, तुम खुद होगी चुड़ैल। उसकी कज़न गुस्से में आ गई। यार, ये चुड़ैल थोड़ी है, ये तो बिलबतौड़ी है। दूसरी कज़न ने लुकमा दिया। वो गुस्से में कुछ बोलने ही वाली थी कि दादी झुंझला गई। तुम सब लड़ना बंद करो, तू बता पुत्र। दादी उसकी तरफ मुतवज्जा हुई। तो मैं कहाँ थी? हाँ, वो याद आते ही बोली। दादी, कल रात मेरी आँख शदीद प्यास की वजह से खुल गई। मुझे पानी की शदीद तलब हो रही थी। मैंने देखा तो जग खाली था। तो तुम पानी लेने नीचे आई और तुमने एक साया देखा। तुम भागकर रूम की तरफ चली गई और उस साये ने तुम्हें पकड़ लिया और तुम बहुत मुश्किल से उसके चुंगल से निकल के यहाँ आ गई, है ना? वो ही टिपिकल घिसी पिटी हॉरर स्टोरी, जिसका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। थोड़ी हॉरर मूवीज़ देखा देखा करो, दिमाग पे असर हो गया तुम्हारे। उसकी कज़न उसके बोलने से पहले ही कूद पड़ी और अपना मौक़िफ़ देने लगी। दर फटे मुँह तेरा, इस बकवास के लिए उस वक्त से तू मेरा 2 सेर खून कम कर चुकी है मनहूस मारी। उसकी दादी उसे सर पे चपत लगाती उसे गालियों से नवाजने लगी। यार दादी, बकवास कर रही है ये। वो अपनी कज़न को तीखी नज़र से देखती दांत पीस के बोली और ऐसे इशारे करे जैसे कह रही हो बाद में मिल तू मुझे, जो उसकी घुनियों को नज़रअंदाज करती टूथपेस्ट का ऐड बनी हुई थी। जब मैं यहाँ हॉल में पहुँची तो मुझे किसी के पैरों की धप धप की आवाज़ आई। वो सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए बोली। फिर? उसकी कज़न ने तजस्सुस से पूछा। फिर क्या? मुझे लगा कि कोई चोर है। मैंने ये वाज़ उठाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। वो वाज़ उठाते आहिस्ता आहिस्ता चल के दिखाने लगी। धीरे धीरे क्यों? उसकी कज़न ने सवाल पूछा। क्योंकि उसे हमारे सामने बोंगी भी तो मारनी थी, दूसरी दांत निकालते हुए बोली। तुम लोगों को अगर ऐसे ही चपर चपर करनी है तो तुम दोनों अपनी तशरीफ़ का टुकड़ा यहाँ से उठा सकती हो। वो नाक फुलाए उन्हें बाहर जाने को बोल रही थी। दोनों ने ही उसकी बात सुन के नफ़ी में सर हिलाया। फिर वो उसी पोज में वापस आई। आगे भी कुछ बोलेगी कि अगले साल आ जाऊँ तेरी बात सुनने? दादी ने उसे टोका। हाँ,
تو جیسے ہی میں واز لے کے آگے بڑھی تو وہ انسان کچھ گنگنا رہا تھا۔ مجھے تجسس ہوا، میں نے دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں، دادی کا پیارا پوتا اور میرا ازلی دشمن وہ چھچھندر تھا۔ وہ کڑوا سا منہ بنا کے بولی، دادی نے آنکھیں دکھائیں تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی درستگی کرنی پڑی۔ میرا مطلب تھا صفوان، تو اس میں ایسا کیا تھا اس میں جو تو نے میرے 2 گھنٹے ضائع کروا دی اپنے بیتو کے سسپینس کے چکر میں؟ دادی کو اب اس کی بیتو کی باتوں پہ غصہ آنے لگا تھا۔ دادی، ایک تو آپ سے نا صبر بالکل نہیں ہوتا، کلائمیکس ہو بھی باقی ہے میری دوست۔ اس نے شاہ رخ خان کے ڈائلاگ کی ٹانگ توڑ دی۔ پکچر تو بھی باقی ہے میرے دوست، یہ تھا ڈائلاگ۔ اس کی کزن نے اس کی درستگی کی۔ ہاں وہی۔ میں اندھیرے میں پلر کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی اور سب ملاحظہ کرنے لگی تو دیکھا کہ آپ کا لاڈلا پوتا نشے میں ٹن تھا۔ جھوم تو ایسے رہا تھا کہ جیسے لندن کی پرنسس کیٹ سے اس کی شادی ہونے والی ہو۔ جاہل لڑکی، پرنسس کیٹ کی شادی پرنس ولیم سے پہلے ہی ہو چکی ہے، اور اس بڈھی گھوڑی کا بھائی کیا کریں گے؟ اس کی کزنس کو اس بات کا دکھ نہیں تھا کہ صفوان کو اس نے نشے کی حالت میں دیکھا، بلکہ دکھ یہ تھا کہ پرنسس کیٹ کی شادی وہ صفوان سے کرا چکی تھی۔ یہ پرنسس کوٹ کون ہے؟ دادی عجیب سا نام لیتے ہوئے بولی۔ اس نے ماتھا پیٹ لیا۔ دادی کو کیٹ کی پڑی تھی، یہ نہیں کہ ان کا پوتا نشے میں تھا۔ ارے آپ کو تو اس بات کی ٹینشن ہونی چاہیے کہ وہ چھچوندر کریلا نشے میں تھا، آپ سب کو کیٹ کی پڑی ہے۔ وہ سر کو جھٹکا دیتی ان سب کو سمجھانے لگی۔ ہائے میرے اللہ، صفوان نشے میں تھا؟ اس کی تو خیر نہیں۔ دادی اپنی چھڑی کو ہوا میں لہراتے غصے سے بولی۔ وہ شاطر ہنسنے لگی۔ اس کی کزن نے ابرو چکا کر اسے شک سے دیکھا۔ بھائی ایسے نہیں ہے، وہ ایسا بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ ان میں ایک صفوان کی بہن بھی تھی۔ اسے پتا تھا کہ اس کی کزن اس کے بھائی کے خون کی پیاسی ہے، اسے تنگ کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ چپ کرو تم بھائی کی چمچی، وہ اسے ڈانٹتے دادی کی طرف مڑی۔ اور تو اور دادی ایک گانا بھی گا رہا تھا۔ وہ گانے کے بول تھے، کیا بتاؤں دادی، استغفر اللہ۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتی ایکٹنگ کرنے لگی۔ کیا تھے؟ دادی نے آنکھیں بڑی کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ جھٹ سے کھڑی ہوئی اور گانے لگی۔ او ساقی رے ساقی، آ پاس آ، رہ نہ جائے کوئی خواہش باقی۔ وہ اپنی سریلی آواز میں اونچی آواز سے گانے لگی۔ اس کی آواز سن کر ان سب نے کان بند کر لیے۔ ابے بل بطوڑی، اپنا پھٹا ڈھول بند کر، بدتمیز۔ وہ گا رہی تھی کہ اس کی کزن نے کانوں پہ ہاتھ رکھے دہائی دی۔ وہ منہ بناتی گانا بند کر گئی۔ سوچئے دادی، وہ کسی ساقی کو تلاش کر رہا تھا، کہیں اس کی خواہش نہ باقی رہ جائے، اور یہ بھی کہہ رہا تھا، ڈارلنگ جانو مجھے چھوڑ کے مت جاؤ نا۔ وہ تیلی لگا چکی تھی۔ اپنے شیطانی دماغ کی ساری خرافات اس نے دادی کے دماغ میں انڈیل دیں۔ وہ یہ سوچتے ہوئے ہی مسکرا رہی تھی کہ اس کے جانی دشمن کی اب بینڈ بجے گی اور اسے فری میں انٹرٹینمنٹ ملے گا، بیٹھے بٹھائے میلو ڈرامہ دیکھنے کو ملے گا۔ صفوان بھائی تو گئے آج، دادی انہیں دن میں تارے دکھانے کے موڈ میں ہیں۔ وہ دادی کی طرف دیکھتی اپنی دوسری ساتھی کے کان میں بولی۔ دادی جو غصے سے تلملا رہی تھیں بولی، آ جانے دو صفوان کو، انتظام کرتی ہوں میں اس کا اور اس کی ساقی کا۔ دادی غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ تو مسٹر چھچوندر، میری شکایت کی تھی نا، اب تم دیکھنا کریلے، تمہیں انگلیوں پہ نہ نچوایا تو میرا نام بھی آیت ملک نہیں۔ وہ دل ہی دل میں صفوان سے مخاطب ہوئی، اپنے آپ کو دل ہی دل میں شاباشی دے رہی تھی اور دھیرے دھیرے مسکرا بھی رہی تھی۔ اب کچھ ہی دیر میں بم پھٹنے والا تھا۔ یہ منظر ہے کراچی کے ایک بزنس ساز کے بڑے اور خوشحال گھرانے کا۔ اس بڑے سے محل نما گھر کے باہر سنگ مرمر کی تختی پہ سنہرے الفاظ میں لکھا تھا، ملک ولا۔ باہر سے یہ جتنا بڑا لگتا ہے، یہاں کے لوگ اتنے ہی ملنسار، اخلاقی اور خوشحال ہیں۔ اس ولا میں زندگی رقص کرتی ہے، اور اس گھر کی جان ہے آیت ملک، اور ان کے جانی دشمن ہماری کزن صفوان ملک بھی، جنہیں تنگ کر کے ہماری ہیروئن صاحبہ کو چس آتی ہے۔ اس گھر کو دادا ابو یعنی سعادت صاحب اور دادی یعنی زرینہ بیگم نے سنوار کے جوڑ کے رکھا ہے۔
उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। अल्लाह ने दोनों मियाँ बीवी को 4 औलादों से नवाजा, 3 बेटे और 1 लाडली बेटी। सबसे बड़े बेटे का नाम हसन मलिक था, जिनकी शादी अपनी खालाजाद आमरा से हुई थी। आमरा बहुत अच्छी खातून हैं। ख़ानदान की बड़ी बहू होने की सारी जिम्मेदारी उन्होंने बखूबी निभाई। उनके 4 बच्चे हैं। सबसे बड़े और ख़ानदान के सबसे होनहार और पोलाइट बेटे शायान मलिक, जो अपने वालिद के साथ मिलकर बिजनेस संभाल रहे हैं। इसके बाद एहसन मलिक, जो बहुत ही शरारती और जिंदा दिल इंसान हैं। इसी शरारत के चक्कर में घर के बड़ों से अक्सर उनकी इज्जत अफजाई होती रहती है। एहसन मलिक यूनिवर्सिटी में MBA के स्टूडेंट हैं। इसके बाद आती हैं मलाइका, जो बेइंतहा डरपोक और शर्मीली सी हैं, और हमारी हीरोइन साहिबा की बेस्ट फ्रेंड भी। वो भी यूनिवर्सिटी में BS बॉटनी कर रही थी। इसके बाद आती हैं सबसे छोटी हुमा मलिक, बॉलीवुड की दीवानी, शाहरुख की सबसे बड़ी फ़ैन। ये इंटर की स्टूडेंट है। दूसरे नंबर पे आते हैं रिजवान मलिक, जिनकी शादी अपनी क्लास फेलो मुनस्सा से हुई है, जो बहुत मोहब्बत करने वाली खातून हैं। उनके 3 बच्चे हैं। पहले नंबर पे आती हैं हादिया मलिक, जो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी हैं। ख़ानदान की सबसे समझदार और सुघड़ बेटी होने का खिताब इन्हीं को हासिल है। ये शायान से छोटी और एहसन से 3 साल बड़ी हैं। बड़ों ने बाहिमी मुशावरत से 6 महीने पहले हादिया का निकाह शायान से करवा दिया था। बस शायान के कमरे में रुखसती बाकी थी। फिर आते हैं हमारे हीरो सुफ़वान मलिक, जो एहसन के हम उम्र और क्लास फेलो हैं। उनकी तोला शख्सियत का आज तक किसी को अंदाज़ा नहीं हुआ। पल में तोला, पल में माशा। उनकी तबीयत में कभी गुस्से का आंसर देखने को मिलता है तो कभी शरारत का। खैर, इनका फेवरेट मशगला हमारी हीरोइन साहिबा को परेशान करना है। ये मौसूफ कोई और काम करें ना करें, आयत साहिबा को तंग करने का काम बखूबी सरअंजाम देते हैं। खैर, इसके बाद आती हैं शानज़े मलिक, जो 1 नंबर की चंड हैं। पंगे लेना फेवरेट मशगला और यूनी में लड़कों से लड़ाई इनकी हॉबी। शरारत में एहसन साहब को मात देती हैं और दोनों में बनती भी बहुत है। ये भी यूनी में पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कर रही हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं ज़करिया मलिक। इनकी शादी सादत हसन के कज़न की बेटी फरियाल से हुई है। फरियाल एक बहुत अच्छी माँ और बहू साबित हुई। उनको खुदा ने 2 औलादों से नवाजा। बड़े बेटे अमन मलिक, जो हादिया से 1 साल छोटे हैं, ख़ानदान के खड़ूस, अक्खड़ मिजाज और संजीदा तरीन शख्स। अपनी बहन की ज़बान में बोरिंग शख्स। ये भी बिजनेस संभालते हैं। अक्खड़ मिजाज होने के बावजूद इनका दिल मासूम सी मलाइका पे आ गया, और कब वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए उन्हें खुद भी नहीं पता चला। दादी को पहले ही पता था कि वो मलाइका को पसंद करता है, सो दोनों का निकाह भी शायान हादिया के निकाह वाले दिन ही करवा दिया गया। मलाइका तो अमन से बचती फिरती थी। उसे अमन से बहुत डर लगता था। जैसे ही वो अमन को देखती तो वो झेप जाती थी। फिर आती हैं हमारी हीरोइन साहिबा, यानी आयत मलिक, 1 नंबर की शैतान, उल्टी खोपड़ी की। जो चीज़ आयत मैडम को चाहिए तो बस चाहिए। ये भी शानज़े के साथ पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हैं। फेवरेट मशगला सफ़वान को तंग करना, उसकी टांग खींचना और उससे झगड़ना। आयत जितनी चंचल थी उतनी ही इमोशनल भी। इसमें और अमन में 5 साल का फ़र्क है। सफ़वान आयत से 3 साल बड़ा है। जब वो सिर्फ 5 साल की थी तो उनके वालिद का दिल के दौरे की वजह से इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से वो और अमन बचपन में ही शफ़क़त पदरी से महरूम हो गए। इसके ताया अबू और दादा ने उन्हें कभी भी ज़करिया साहब की कमी महसूस नहीं होने दी। अमन फिर बड़ा था, लेकिन आयत तो बहुत छोटी थी, इसलिए अमन ने कभी उसकी कोई बात नहीं टाली, हमेशा उसकी ख्वाहिश पूरी की। इसके बाद आती हैं आयत की फुप्पो शाजिया, जिनकी शादी इस्लामाबाद में हुई। उनके 2 बच्चे हैं, राफ़े, जो कि आयत का हम उम्र है, और इसके बाद उनकी बेटी राना, जो हुमा की हम उम्र और 1 नंबर की पढ़ाकू हैं। सब कज़न्स की पार्टनरशिप थी। बड़े 3 शायान, हादिया और अमन सुलझे और समझदार थे, तो बस काम से काम रखते थे। लेकिन सुफ़वान, एहसन और राफ़े हमेशा से बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, और आयत, मलाइका और शानज़े हमेशा साथ हैं, और उनकी हेड हैं आयत बीबी। हुमा और राना साथ रहती थीं जब फुप्पो कराची आती थीं। हाय ज़ेनी बेबी, कैसी हो? वो अभी अभी मलिक विला में दाखिल हुआ था और सामने दादी आग का गोला बनी बैठी थी। दाखिल ने कड़ी नज़रों से
उसे दादी ने कड़ी नज़रों से उसको देखा, जो काफ़ी खूबरू था। ब्लू जीन्स के साथ वाइट टी शर्ट पे ब्लू ही जीन्स की जैकेट पहने, सफ़ेद रंग, तीखी नाक और दिलकश नैन नकूश, ब्राउन दाढ़ी और ब्राउन ही बाल जो माथे पे बिखरे थे। वो काफ़ी हैंडसम था, लेकिन आयत की नज़र से देखें तो बिल्कुल छछूंदर जैसा दिखता था। वो दादी को ज़ेनी बेबी बुलाता था। वो बड़े से हॉल में दाखिल हुआ और सामने सोफे पे दादी को देखा, जो उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। कहाँ से आ रहे हैं आप साहबजादे? दादाजी भी हॉल में दाखिल हो चुके थे। बाकी सब ऑफिस में थे। लड़कियों की आज क्लास नहीं थी तो वो यूनी नहीं गई थी। एहसन दोस्त की तरफ गया था। वो यूनी में था तो पीछे आयत ने दादी के कान भरे। दादाजी को अभी तक कुछ पता नहीं था। दादो, मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ। दादाजी उसके घर के बच्चों के बेस्ट फ्रेंड थे, सो वो बहुत फ्रीली उनसे बात करते थे। दादी थोड़ी सी सख्त थीं, लेकिन क्यूट भी बहुत थीं। क्या बात है दादो, आज ज़ेनी बेबी का मूड कुछ ऑफ है? वो दादी के तेवर देख के दादाजी से बोला। सच बता सुफ़ान, कहाँ से आ रहे हो? दादी गुस्से से बोली। उसकी अम्मी, ताई अम्मी और चाची, जो दोपहर के खाने का इंतज़ाम कर रही थी, वो भी बाहर आ गईं। अब होगा धमाका। आयत ऊपर से खड़ी सब देख रही थी और साथ ही साथ अपने सुफ़ान के ठुकाई के बारे में सोचती एक्साइटेड हो रही थी। आयत, वैसे तुमने झूठ बोलकर मेरे भाई के साथ अच्छा नहीं किया। पास खड़ी शान से उसे खुश होता देखकर और भाई की शामत आते देखकर मुंह बना के बोली। उसे अपने भाई के बारे में सोच सोचकर बहुत बुरा लग रहा था। तुम्हारे चुंदर भाई ने भी मेरे खिलाफ दादी के कान भर के अच्छा नहीं किया था। उसकी वजह से पूरे 2 दिन मुझे इतने बड़े घर की अकेले सफाई करनी पड़ी। अब बदला तो बनता है। मैंने सफाई की थी ना। अब तुम्हारा कड़वा करेला भाई पूरे 2 दिन तक सारे घर के कपड़े धोएगा, तो मेरी रूह को सुकून मिलेगा। तब मेरा बदला पूरा होगा। वो एक अदा से अपनी पोनीटेल में कैद काले और लंबे बाल झिलाती हुई बोली। तुम कभी नहीं सुधर सकती आयत, मलाइका ने कहा, जो उनके साथ खड़ी सब देख रही थी। वो क्या है ना मलाइका, आयत के साथ पंगा इट्स नॉट चंगा। वह ब्रूच खाते बड़े फ़ख्र से बोली। ज़ेनी बेबी, मैं तो यूनी से आ रहा हूँ, क्यों, क्या हुआ? सुफ़ान दादी के सवाल और लहजे से हैरान था। उसे कुछ गड़बड़ी का एहसास हो रहा था। यूनी में थे या किसी साकी के साथ? दादी उसे शक भरी नज़रों से देख रही थी और दादाजी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसकी अम्मी भी हैरान थी कि ये साकी कौन है। कौन साकी ज़ेनी? उसने सवाल किया। अभी बताती हूँ। दादी ने छड़ी ली और सुफ़ान के बाजू में ज़ोर से दे मारी। सुफ़ान, जो दादी के साथ बैठा था, चीख पड़ा। आह यार दादी, मार क्यों नहीं है? इससे पहले कि उसको दूसरी छड़ी लगती, वो कूद के सोफे की दूसरी तरफ चला गया। सब हैरान थे। बेगम, हुआ क्या है? आप सुफ़ान को मार क्यों नहीं हैं? दादाजी ने दादी को गुस्से में देख के असी बात के बारे में पूछा। आपको पता है, ये कल रात घर शराब पी के आया था और इतनी रात तक किसी साकी के साथ था। दादी ने बताया तो सबका मुंह खुल गया। हाय हाय बेटा जी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और अगर तुम इतने ही बेसब्रे थे तो मुझे बता देते, शायन के निकाह के साथ तुम्हारा निकाह भी करवा देता। दादाजी हैरान थे कि उनका पोता ये सब क्या कर गया था। क्या दादी, ये सब आपसे किसने कहा? दरअसल झूठ है ये। सुफ़ान दादी की लाठी से बचता दुहाइयाँ दे रहा था और ऊपर आयत की हंसी को ब्रेक ही नहीं लग रहा था। ये तरबियत की थी मैंने तुम्हारी, तुम अब शराब पियोगे? उसकी अम्मी जूता उठाती उसकी तरफ बढ़ी। वो कूद के दूसरी तरफ भागा। आगे दादी थी और पीछे मामा। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ है। दादी की लाठी से बचता वो चिल्लाया। अम्मी, दादी, आप मेरी बात तो सुने। मैं कोई शराब नहीं पीता और ये साकी कौन है? वो दुहाइयाँ ही दे रहा था। अच्छा, हमसे झूठ? साकी वही है जिसके साथ था तू कल था रात भर? दादी गुस्से से बोली। ओह, तो तुम दोस्तों के घर कंबाइंड स्टडी को जा रहा हूँ ये बोल के उस साकी के पास गए थे? हाय अल्लाह, यही दिन दिखाना था तूने मुझे। एक बेटा दिया तूने और वो भी बेवड़ा शराबी और अय्याश निकला। ये दिन देखने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? उसकी अम्मी सर पकड़ के रोने लगी। माएँ तो होती ही इमोशन है। पास खड़ी फरियाल और आमरा उन्हें संभाल रही थी। दादाजी तो शौक में थे।
ہائے اللہ امی، یہ سب جھوٹ ہے، میں سچ میں اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، آج صبح ہی گھر آیا تھا، وہ پریشانی سے بولا، لیکن ابھی تو کوئی بھی اس کی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ اچھا رک ذرا بتاتی ہوں تجھے، وہ یہ کہتے امی تک آیا، جنہوں نے موقع ملتے ہی جوتا اس کی طرف پھینکا اور اس جوتے نے ہماری ہیرو کی کمر کو بہت اعلیٰ طریقے سے سلامی دی۔ ہاں 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 ہاں، اوپر کھڑی آیت کے کہہ کے چھوٹے، اس کے دل کو تو ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ دادو پلیز سمجھائیے نا ان دونوں کو، دونوں ایموشنل ہو کے میرا ستیہ ناش کر رہی ہیں۔ صفوان بچتا بچاتا دادا جی تک پہنچا اور ان سے دونوں خواتین کو روکنے کی التجا کی۔ دادا جی کو اپنے شیطان پوتے کی حالت بہت مزہ دے رہی تھی، پر انہیں صفوان کے چہرے کی معصومیت اور معصومیت دیکھ کے ترس آ ہی گیا۔ بس کیجیے بیگم، دیکھیے نا کتنا سانس پھول گیا ہے، اور اس عمر میں اتنی اچھل کود اچھی نہیں ہوتی۔ دادا جی بھی کم شرارتی نہیں تھے، موقع ملتے ہی مزاحیہ انداز میں شروع ہو گئے۔ دادی نے ان کو گھوری سے نوازا، وہ چپ ہونے کی بجائے انہیں صوفے پر بٹھایا۔ ہادیہ جو کھڑی یہ سب منظر بڑی حیرانگی سے دیکھ رہی تھی، اس سے انہوں نے پانی منگوایا اور انہیں حوصلہ کرنے کو کہا۔ منزہ بیٹا تم بھی بس کرو، اور تم دونوں اس مظلوم کی بات سن تو لو، انہوں نے منزہ سے کہا تو مجبوراً انہیں رکنا پڑا۔ دونوں رک گئیں تو صفوان کی جان میں جان آئی۔ دادی امی، میں آپ کو ایسا لگتا ہوں؟ میں شراب، توبہ استغفر اللہ، کبھی نہیں، اور میں سچ میں دوستوں کے ساتھ تھا، صبح ہی آیا ہوں۔ آپ کو مجھے یقین نہیں ہے تو آپ احسن سے پوچھ لیجیے، وہ بھی تو ساتھ تھا، ہم ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے۔ صفوان انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کرنے لگا۔ آپ کے دماغ میں یہ سب باتیں بھری کس نے؟ اس نے پوچھا۔ دل میں وہ اس انسان کو قتل کرنے کا پلان بنا چکا تھا۔ کل رات تمہیں آیت نے دیکھا تھا، خود آیت نے بتایا مجھے، دادی تیش میں بولی۔ لو، اب ورلڈ وار 3 شروع ہو جائے گی، دادو نے آہستگی سے پاس کھڑی ہادیہ سے کہا۔ ان کا کیا ہے، دادو ہر وقت جنگ و جدل کے عالم ہی ہوتے ہیں دونوں۔ ہادیہ دادو کی بات پہ ہنسی دباتے ہوئے بولی۔ دادو نے کہہ کے کا گلا گھونٹا، وہ اتنی سیریس سچویشن میں ہنس نہیں سکتے تھے، ورنہ دادی نے انہیں نظروں سے ہی گھور گھور کے مار دینا تھا۔ آیت کی بچی، بالبطوڑی چھوڑوں گا نہیں میں تجھے، وہ دانت پیس کے آہستگی سے بولا۔ اس کا دل آیت کا گلا دبانے کا کر رہا تھا، فساد پھیلا کے پتہ نہیں کہاں گم تھی۔ صفوان سوچتے ہی اوپر مڑا تو دیکھا آیت ہنس رہی ہے اور مختلف شکلیں بنا کے اسے چڑھا رہی ہے۔ وہ بس کڑوا گھوٹ پی کے رہ گیا۔ دادی، آپ نے اس کی باتوں پہ یقین کیا؟ آپ کو نہیں پتا میری جانی دشمن ہے یہ، مجھے پریشان کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے یہ۔ وہ مظلوم جیسی شکل بنا کے دادی سے مخاطب ہوا۔ صفوان جی، میں نے اسی طرح یقین کیا جیسے تمہاری باتوں پہ کیا تھا۔ اسے 2 دن پورے گھر کی صفائی کرنے کی سزا ملی تھی نا، اب تمہیں 1 ہفتے تک سارے گھر کے کپڑے دھونے ہوں گے۔ دادی کی عدالت نے اسے اس نا کردہ جرم کی سزا سنا دی۔ اوپر کھڑی آیت کے دل کو جو سکون پہنچا تھا، یہ تو کوئی اس سے ہی پوچھتا۔ پر دادی، بس، وہ کچھ بولنے ہی والا تھا جب دادی نے ہاتھ کھڑا کر کے اسے روک دیا۔ The case is closed. دادا جی ہنسی دباتے اونچی آواز میں بولے۔ سب جانتے تھے کہ آیت نے جھوٹ بولا ہے، لیکن صفوان نے آیت کو جھوٹ بول کے جو سزا دلوائی تھی، یہ اس کی سزا تھی۔ امی اور دادی صفوان کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھیں۔ چاچی، تائی امی، ہادیہ اور دادو ہنسی دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اوپر کھڑی آیت کہکے لگا رہی تھی، جو سب کو خاص کر کے صفوان کو سنائی دے رہے تھے۔ وہ آج اسے نہیں چھوڑنے والا تھا۔ آیت کی بچی، میں تمہیں آج زندہ نہیں چھوڑوں گا بالبطوڑی۔ صفوان بڑوں سے اپنی عزت افزائی کروانے کے بعد اوپر آیت کے کمرے میں آیا، جو بیڈ پہ بیٹھی موبائل یوز کر رہی تھی۔ اس نے دھڑام سے دروازہ کھولا، وہ آگ بگولا ہو رہا تھا، غصے سے اس کا سفید رنگ سرخ پڑ رہا تھا۔ آیت تو دروازے کی آواز سے ہی ڈر گئی، اس کا بھی رنگ سفید پڑنے لگا۔ بالبطوڑی، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ غصے سے بیڈ کی طرف بڑھا تو آیت اپنا گلا تر کرتی بیڈ سے دوسری طرف کود گئی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کا گلا ہی نہ دبا دے۔ اے چھچوندر، کیا بول رہے ہو؟ کون سی حرکت؟ وہ اپنے آپ پہ قابو پاتی ڈگمگاتے لہجے میں بولی۔ اچھا، کون سی حرکت؟ زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں شکل سے جتنی معصوم نظر آتی ہو نا تم، اتنی ہی چنڈ ہو تم، لومڑی کہیں کی۔ اے چھچوندر، مائنڈ یور لینگویج، تمیز سے بات کرو، وہ انگلی اٹھا کے وارن کرنے لگی۔ وہ بیڈ کی دوسری طرف آیا اور اسے پکڑنے ہی والا تھا کہ وہ کود کے دوسری طرف چلی گئی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔
सुफ़ान आज उसे बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसे कोई नज़र भी नहीं आ रहा था जो उसे बचाता। सब अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे। दोपहर का वक्त था। मर्द हजरात कामों पे थे, औरतें किचन के काम देख रही थीं, दादी दादा कमरे में थे और यंग पार्टी अपना फेवरेट काम यानी मोबाइल्स पर मसरूफ़ थे। वो नीचे जाने लगी तो सुफ़ान ने रास्ता ब्लॉक कर दिया। वो उसके हाथ नहीं आना चाहती थी, इसलिए दूसरी तरफ भागी। उस तरफ छत थी, वो आगे आगे थी और सुफ़ान पीछे पीछे। रुक जा बिलबतौड़ी, तेरी खैर नहीं। वो उसके पीछे भागता छत पे पहुंच गया। आयत भागते भागते रुक गई क्योंकि छत ख़त्म हो चुकी थी। वो अब ब्लॉक हो चुकी थी। आगे कुआं और पीछे खाई। अब क्या करूं? वो जिस तरफ जाती तो वो आगे आ जाता। हाँ, अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। ओह, डोंट कॉल मी ऊँट, आयत नाक फुला के बोली। आहा, तुम्हें ऊँट कह के मैं ऊँट की बेइज्जती क्यों करूँगा? तुम तो बिलबतौड़ी हो। वो दांत पीस के एक एक लफ्ज़ चबा के बोला। यूँ कड़वे करेले, क्या मसला है? जाने दो मुझे। वो दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करती तो वो सामने आ गया। ऐसे लग रहा था कोई खेल खेल रहे हों वो दोनों। यूँ बिलबतौड़ी, दादी से क्यों झूठ बोला तुमने, चुड़ैल कहीं की? तो मैं क्या करती? तुमने भी तो झूठ बोला था ना कि मुझे क्लास से बाहर निकाला गया था और मैं यूनी के बहाने दोस्तों के साथ बाहर घूमती हूँ, पढ़ाई में ज़ीरो हूँ। मुझे सज़ा मिली थी ना। अब धो सारे घर के कपड़े। और कब निकाला गया था मुझे क्लास से? तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बताती चलूँ कि मैं बहुत अच्छी स्टूडेंट हूँ और तुम मुझसे जेलस होते हो। मैं तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट जो हूँ। उसने फर्जी कॉलर झाड़े। हाँ हाँ, नाइस जोक। तुम और इंटेलिजेंट, शक्ल देखिए अपनी बंदरिया कहीं की। वो मस्नुई हंसी हंसते उसका मजाक उड़ाने लगा। आयत की आंखें उबल के बाहर आ गईं। तुम खुद को समझते क्या हो छिचुंदर कहीं के? वो अबरू उचका के कमर पे हाथ रखती उसे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी। दोनों अब रुक चुके थे। दोपहर की धूप, जून का महीना और शदीद गर्मी दोनों सुर्ख हो रहे थे, पर उन्हें परवाह कहाँ थी। उन्होंने तो एक दूसरे के बाल जो नोचने थे। मुझे छिछुंदर मत कहा करो बिलबतौड़ी। मैं बिलबतौड़ी तो तुम गुनसना। बॉस, हा 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 हा। वो ताली मार के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। ओ चुड़ैल, अपने ही दांत बंद करो, बिल्कुल हॉरर मूवीज़ की डाइन लग रही हो। सुफ़ान ने उससे भी ज़ोर से कहकर लगाया। तुम खुद को कौवे जैसे लगते हो जो सारा दिन बस कां कौं करता रहता है। मैं कौआ तो तुम भैंस। देख कड़वे करेले, कुछ भी बोल लेकिन भैंस मत बोल मुझे। वो दांत पीस के उंगली उठाती उसे वार्न करने लगी। मेरी भैंस को बुरा लगा? भाड़ में जाए अगर बुरा लगा। वो क्यूट सी आवाज़ में बोलता उसे चिढ़ाता। बिल्कुल जहर लग रहा था। अगर मैं भैंस हूँ तो तुम मेरे कज़न हो। तुम 1200 किलो वाला बैल हो। हा 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 हा। वो कहाँ कम हिप्पोपोटामस थी। उसने भी हिसाब बराबर किया। दोनों ने अपनी लड़ाई में कोई जानवर, कोई सब्जी, कुछ भी नहीं छोड़ा। बस लड़ाई लड़ रहे थे, अपना फेवरेट काम कर रहे थे। सुफ़ान को वो पकड़ने नहीं दे रही थी, इसलिए सुफ़ान लड़ते लड़ते उस तक पहुंचा। जैसे ही उसने सुफ़ान को अपनी तरफ आते देखा तो वो पीछे होने लगी। उसका अचानक पाँव मुड़ा, वो नीचे गिरने लगी। सुफ़ान जो आगे बढ़ रहा था, आयत को गिरता देखकर फ़ौरन से उसकी कलाई पकड़ ली। आयत ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि वो बच गई है तो उसने आंखें खोलीं। एक पल के लिए सुफ़ान की नज़रें आयत से टकराईं। वो उसकी आंखों में कहीं खो गया। जैसे ही उसे होश आया उसने आयत की कलाई पे अपनी गिरफ्त कमज़ोर कर दी। आयत स्लिप होने लगी। सुफ़ान, ये क्या कर रहे हो? मुझे बचाओ, मैं गिर के मर जाऊंगी। वो गुस्से से बोली। तुमने मुझे परेशान किया है, इसलिए गिर ही जाओ। सुफ़ान उसे ज़िद कर रहा था। सुफ़ान, मैं मर जाऊंगी, पागल मत बनो, मुझे बचाओ। एक शर्त पे, पहले माफ़ी मांगो। सुफ़ान ने शर्त रखी तो आयत को उस वक्त जान की पड़ी थी। आई एम सॉरी, वो जल्दी से बोली। हाँ, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। सुफ़ान साहब, मैं अपनी ख़ता पे बहुत नादिम हूँ। बराए करम मेरी ख़ता माफ़ फरमाइए, नवाजिश होगी। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा के बोली। हा 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 हा। उसने कहका लगाते उसे अपनी तरफ खींचा। वो सीधा उसके सीने से आ लगी। आयत ने नज़र उठा के उसकी तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। आयत उसे धक्का देती खिलखिलाती हुई नीचे भाग गई। छिचुंदर, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। सुफ़ान उसकी आंखों में गुम था। आज उसे पहली बार एक अजीब सी कशिश महसूस हुई थी। अचानक धक्के से वो संभल ना सका और आयत फरार हो गई। इस हरकत पे गुस्से आने की बजाय पता नहीं क्यों वो मुस्कुरा उठा। बालों में हाथ चलाते वो भी नीचे चला गया।
شام ہو چکی تھی، سب مرد حضرات آفس سے آ چکے تھے، سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ ہادیہ شام کے کھانے کے لیے سبزی کاٹ رہی تھی۔ گھر کی وہی سگھڑ اور کام کرنے والی بیٹی تھی۔ وہ اپنی دھن میں کام کر رہی تھی اور اس نے پیلے رنگ کا لون کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ دوپٹہ کمر کے ساتھ باندھے پسینے سے تر اس کی سنہری رنگت کو بہت دلکش بنا رہا تھا۔ لمبے بالوں کو کیچر میں جکڑے بالوں کی کچھ لٹیں اس کے چہرے پہ آ رہی تھیں۔ وہ کام میں مگن تھی کہ اس کے پیچھے کسی نے گلا گھنکارا۔ وہ ڈر کے اچھلی۔ وہ جھٹ سے پیچھے مڑی تو دیکھا سامنے کرتے شلوار میں شایان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس گھر کے سارے بیٹے بہت خوبرو تھے۔ ہادیہ کو تو شایان سے خوبرو کوئی نہیں لگتا تھا، آخر کو اس کا شوہر تھا۔ شایان آنکھوں میں دنیا جہاں کی محبت سموئے اسے نہار رہا تھا، ساتھ وہ مسکرا بھی رہا تھا۔ ہادیہ اسے دیکھ کے نروس ہو گئی اور نروسنس پہ قابو پاتے ہوئے بولی، آپ یہاں کچھ چاہیے تھا؟ اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ ہاں چاہیے نا تم۔ وہ اس کے قریب ہوا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی لیکن پیچھے تو شیلف تھی۔ اس نے شیلف کے دونوں طرف ہاتھ رکھ لیا۔ ہادیہ کو اس کی قربت سے پسینے آنے لگے۔ شایان کیا کریں، کوئی آ جائے گا، وہ نظریں جھکا دی ہوئی بولی۔ شایان تو اس کے ہر انداز پہ نثار ہو جاتا تھا۔ کوئی نہیں آتا، اور ویسے بھی تو میری بیوی ہو، کوئی ہمیں کیا بولے گا، وہ اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے بولا۔ اس نے ہادیہ کا رخ دوسری طرف موڑ دیا اور اس کی کمر کو اپنے سینے سے لگاتے مکمل طور پہ اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ یار اب تمہارے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے، لگتا ہے دادوں سے رخصتی کے بارے میں بات کرنی پڑے گی۔ وہ اس کی کانوں میں سرگوشی کرنے لگا۔ ہادیہ اس کی باتوں سے بلش کرنے لگی۔ شایان مسکراتا پانی جگ سے گلاس میں ڈیلتا پینے لگا، لیکن شوخناک نظریں اسی پہ تھیں۔ وہ پانی پی ہی رہا تھا کہ اچانک اسے فریال چچی کی آواز آئی۔ ہادیہ بیٹا، وہ ان کی آواز پہ شایان کو اچھو لگا۔ وہ کھانسنے لگا۔ فریال کچن میں شایان کو دیکھ کے مائنے خیزی سے مسکرا دی۔ ہادیہ جو شایان کے کھانسنے پہ اس کی پیٹھ سہلا رہی تھی خجل سی ہو گئی۔ شایان بھی شرمندہ ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ چچی کچھ بولتی وہ فون کو کان سے لگائے باہر نکل گیا۔ فریال اس کی حرکت پہ کھل کے مسکرائی۔ ہادیہ بھی ہڑبڑاہٹ میں چیزیں گرا رہی تھی۔ کیا صفان کی آج پٹائی ہوئی؟ شان سے احسن، ملائکہ اور ہما شام کو باہر لان میں بیٹھے تھے جب ملائکہ نے احسن کو آج کا واقعہ بتایا۔ وہ حیران ہو گیا۔ ہاں، کیوں یقین نہیں آ رہا کیا؟ آیت چپس کھاتی باہر آئی اور احسن اور باقی لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تم نے کیا ہے نا یہ سب کچھ؟ احسن اسے شکی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ہاں تو اور کیا، اس نے جھوٹ بولا تھا تو اس کا بدلہ تو بنتا تھا، وہ لاپرواہی سے بولی۔ ویسے احسن بھائی، آپ کو پتہ ہے صفان بھائی کو دادی کی لاٹھی اور امی کے جوتے بھی پڑے تھے۔ ملائکہ احسن کو اس کے دوست کی پھیٹی کے بارے میں بتانے لگی۔ احسن زور زور سے ہنسنے لگا۔ تو ہنس لے بیٹا، جتنا ہنسنا ہے ہنس لے۔ اوپر بالکنی میں کھڑا صفان کڑ رہا تھا اور اسے ہنستے دیکھ کر اسے لگ رہا تھا کہ وہ آیت اور اس کا گلا دبا دے۔ ویسے آیت آپی، آپ نے بالکل بالی ووڈ کی فلموں کی طرح پاسا پلٹا ہے، کیسے بھائی کو پھنسایا ہے، بیچارے اب ایک ہفتے دھوبی کا کام سر انجام دیں گے۔ بالی ووڈ کی دیوانی ہما پاس بیٹھی تھی، وہ جھٹ سے بولی۔ ویسے تم نے اچھا نہیں کیا بھائی کے ساتھ۔ شان سے ابھی بھی منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ او بھائی کی چمچی، تمہارے بھائی نے بھی اچھا نہیں کیا تھا میرے ساتھ، میں تو اسے بدلہ لے رہی تھی۔ آیت فوراً ٹٹ فار ٹیٹ کی آیت بولی۔ ٹٹ فار ٹیٹ، صحیح بات ہے، ویسے شانزے تمہارا بھائی کسی کام کا نہیں ہے۔ احسن جانتا تھا کہ شانزے کو اپنے بھائی کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں، اس لیے وہ صفان کو بار بار برا بھلا کہہ کے اسے تنگ کرتا تھا۔ ویسے احسن کام کے تم بھی نہیں ہو، فضولی دنیا پہ بوجھ بنے ہوئے ہو۔ شانزے احسن کو تانا مارنے لگی۔ احسن کی ستھری ہو گئی۔ احسن کی مختلف شکلیں دیکھ کے آیت ہنسنے لگی۔ دانت اندر رکھو تم بل بطوڑی، اور تم شانزے، دی موسٹ فالتو گرل آف دی ورلڈ، اپنی چونچ بند کرو، جب دیکھو اپنے ٹھنڈے جوک سے پکاتی رہتی ہو۔ تمہارے جوکس اتنے ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ ان سے کوئی بھی فریز ہو جائے۔ احسن اسے گھور رہا تھا۔ اس کی بات پہ شانزے کو شدید غصہ آیا۔ اچھا تو احسن صاحب، فاریہ کو تو آپ جانتے ہوں گے، میں تو بہت اچھے سے جانتی ہوں، لگتا ہے اس کا انٹرویو ابو اور تائی امی سے بھی کروانا پڑے گا۔ فاریہ احسن کی فرینڈ تھی، لیکن اسے پتہ تھا کہ شانزے اس کے امی ابو کو یہی بتائے گی کہ وہ اس کی گرل فرینڈ ہے، اور پھر گھر میں ایک اور جنگ ہوگی، اور اس دفعہ صفان کی جگہ وہ امی اور دادی سے جوتے کھا رہا ہوگا۔ دیکھو شانزے،
خبردار جو تم نے اس بالبتوڑی کی طرح دادی یا کسی کو بھی اکسایا۔ فاریہ صرف میری دوست ہے، سمجھی تم؟ وہ انگلی اٹھا کے اسے وارن کرنے لگا۔ ارے بھائی، یہ فاریہ کون ہے؟ ملائکہ جانتی تھی کہ وہ اس کی فرینڈ ہے، لیکن پھر بھی اسے تنگ کر رہی تھی اور ہنسی دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شالو، تم تو یہ سب باتیں مت کرو۔ گھر میں ملائکہ کو سب شالو بولتے تھے۔ احسن کے لہجے میں التجا تھی۔ اس کا مطلب فاریہ آپ کی گرل فرینڈ ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ہونا ہی تھا۔ ہما حسب معمول بالی ووڈ کی ہیروئنس کی طرح ایکٹنگ کرنے لگی۔ سوری اوور ایکٹنگ، اور آخر میں گانا گانے لگی۔ احسن کا دل دیوار پر سر مارنے کو کر رہا تھا۔ ہما، تم بھی؟ یار وہ صرف میری فرینڈ ہے۔ احسن اسے بے یقینی سے دیکھنے لگا، جو اسے بم پھوڑ کے مزے سے کانوں پہ ہیڈ فونز لگائے گانا سننے لگی۔ ہاں تو آلو وہ تمہاری فرینڈ ہے؟ آیت حسب عادت اس کا نام بگاڑ چکی تھی۔ آیت؟ احسن نے آیت کو گھورا، جس نے اسے دانت نکال کے چڑھایا اور اس نے کندھے اچکائے۔ احسن، فاریہ گرل فرینڈ ہے اور فرینڈ بھی تو ہوئی نا وہ تمہاری گرل فرینڈ، کہ نہیں؟ آیت نے شانزے کو تالی دی تو ملائکہ سمیت دونوں زور زور سے ہنسنے لگی۔ اور یہ بات تمہیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ تمہاری گرل فرینڈ نہیں بلکہ فرینڈ ہے، پر یہ بات گھر والوں کو تھوڑی ہی پتہ ہے۔ شانزے آنکھیں چھوٹی کرتی احسن کو شیطانی آئیڈیا بتا رہی تھی۔ وہ منہ کھولے حیرانگی سے سب سن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس طوفان کی طرح اس کی بات پہ بھی کوئی یقین نہیں کرے گا اور اسے بھی امی کے چپل کھانے پڑیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے، آیت آپی اور شانزے آپی چنگاری لگائیں گی اور پھر گھر میں آتش فشاں پھٹے گا اور اس کی لپیٹ میں آئیں گے احسن بھائی آپ۔ پھر آپ گائیں گے، ہم روئیں گے اتنا ہمیں معلوم نہیں، بہہ جائے گی یہ ناک ہمیں معلوم نہیں تھا۔ ہما کانوں سے ہیڈ فون ہٹاتی مصروف سے انداز میں بولی، جو ابھی بھی فون میں کوئی گیم کھیل رہی تھی۔ ہما نے گانے کی تباہی کر دی۔ چھی ہما، کتنی گندی ہو تم! ملائکہ نے عجیب سی شکل بنائی۔ بس کر دو آپی، بالکل نہ نائنٹیز کی ہیروئن لگ رہی ہو، ایک دم زہر۔ ہما نے ملائکہ سے لاپرواہ انداز میں کہا، تو وہ کون سی کم تھی؟ میں تو پھر بھی ہیروئن لگتی ہوں، تم تو ویلن بھی نہیں لگتی، جھل ککڑی۔ ملائکہ منہ پھلا کے بولی۔ ارے تم دونوں لڑنا تو بند کرو۔ ہاں تو میں کہاں تھی؟ شانزے نے دونوں کو ٹوکا۔ وہ گرل فرینڈ، آیت نے شہادت کی انگلی کھڑی کر کے اسے یاد دہانی کروائی۔ ہاں تو احسن صاحب عرف آلو صاحب، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم دادی اور تائی امی سے تمہیں جوتیاں نہ پڑوائیں تو ہم سے تمیز سے بات کیا کرو گے، شانزے نے ٹشن سے کہا۔ اور ہاں، جب بھی ہم کہیں ہمیں آئس کریم کھانے جانا ہے تو ہمیں لے چلو گے، آیت نے ڈیمانڈ میں اضافہ کیا۔ اور بھائی، جب ہم کہیں کہ ہم سب کو شاپنگ بھی لے جائیں گے، ہے نا؟ ملائکہ بھی ایک ادا سے بولی۔ ہما، تمہیں بھی کچھ چاہیے تو تم بھی بلیک میل کر دو۔ احسن ہما سے آبویسلی مخاطب ہوا۔ وہ موبائل پہ گیم کھیلتے ہوئے بولی۔ بھائی میں کروں گی بلیک میل؟ احسن کا اس کی بات سن کے منہ کھل گیا۔ وہ تو ہما سے کسی اور بات کی امید لگا کے بیٹھا تھا۔ اس کی بات پہ سب کے منہ سے ہنسی کے فوارے چھوٹے۔ اب بول بھی دو نا کہ میرے بوڑھے ہونے کا انتظار کری ہو، احسن نے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں، جب تھیٹر میں کوئی مووی لگے گی ہم دیکھنے جائیں گے، فرسٹ ڈے فرسٹ شو، اور آپ ہم سب کو لے کے جائیں گے۔ ہما تو نیٹ فلیکس پہ دیکھ لو نا، احسن نے ایک پلان پیش کیا۔ نو بھائی، جو مزہ تھیٹر میں جا کے پاپ کارن اور کولڈ ڈرنک کے ساتھ مووی میں دیکھنے میں آتا ہے وہ نیٹ فلیکس میں کہاں۔ ہما نے اس کے پلان کی ایسی کی تیسی کر دی۔ ٹھیک ہے چھڑینو، میرے پاس تم سب کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کر لو ایموشنل بلیک میل کرنا ہے، میرا بھی وقت آئے گا۔ اس کی بات پہ ساری لڑکیاں ہنستی ایک دوسرے کو تالی دینے لگیں۔ یہی سب تو انہیں چاہیے تھا۔ احسن رونے کی ایکٹنگ کرنے لگا تو ہما نے اسٹائل سے ہاتھ سر کے پیچھے لے جاتے ہوئے کہا، پشپا آئی ہیٹ یو ذرا۔ اس کی بات پہ وہاں موجود سب نے کہہ کے لگائے، اس گھر میں خوشیاں چہکتی ہیں، جیسے ملک ولا والے کہتے تھے۔ ہاں یار، کل انیٹمی آف فلاورنگ پلانٹ کی پریزنٹیشن ہے اور میں نے ابھی تک بک بھی نہیں کھولی ہے۔ کل میم روبینہ پکا کلاس سے باہر کریں گی۔ ملائکہ آیت کے کمرے سے اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اسے پڑھنا تھا۔ وہ اپنی دوست صالحہ سے بات کر رہی تھی۔ اس کا دھیان ابھی صرف صالحہ کی باتوں پر تھا۔ تجھے لگتا ہے کہ میم روبینہ جو ہم سے اتنی چڑتی ہیں جیسے ہم نے ان کا میک اپ چرا کے لگا لیا ہو، ہمیں چھوڑیں گی نہیں؟
تیری خوش فہمی ہے۔ وہ اس سے بات کرتی کرتی جا رہی تھی تو سامنے سے آتے ایک نفس سے ٹکرائی۔ ٹکر اتنی زور کی تھی کہ اس سے اس کا فون گر گیا، اس کے سر پہ بہت زور سے لگی۔ ابے اندھ! جیسے ہی ماتا سہلاتی وہ سیدھی ہوئی اور وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ سامنے والے کو دیکھ کے اس کی زبان کو بریک لگی۔ اسے لگا صفوان یا احسن ہوں گے، وہ ایسے ہی بے دھڑنگے انداز میں چلتے ہیں، پر سامنے تو امن، بلو 3 پیس میں، کالے سلکی بال پہ ماتھے پہ بکھرے جو عموماً جیل سے سیٹ ہوتے ہیں، ہلکی برڈ، تیکھے نین نکوش، چہرے پہ عزیز سنجیدگی سجائے اسے گھور رہا تھا۔ وہ لیٹ آفس سے لوٹا تھا۔ ملائکہ تو ویسے ہی اس سے بہت ڈرتی تھی، سامنے آ جائے تو اس کی جان نکل جاتی تھی۔ آج تو اس نے امن کے سامنے زبان کے تیور بھی دکھائے تھے۔ ملائکہ، دھیان کہاں تھا تمہارا؟ دیکھ کے چلا کرو، اگر سامنے میری جگہ سیڑھیاں ہوتی، ہوش سے کام لیا کرو۔ وہ اپنی اصلی کھڑوس مزاج کی وجہ سے ملائکہ سے سخت لہجے میں بولا۔ ملائکہ کی تو اس کے سامنے زبان ہی جم جاتی تھی، اس کی بات پہ اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ وہ سائڈ سے نکل کے جانے لگی تو امن نے اس کا راستہ روک لیا۔ امن نے اسے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا۔ وہ جو سادے سے پنک ٹراؤزر اور ڈھیلی ڈھالی بلیک شرٹ میں ملبوس، گلے میں دوپٹہ لٹکائے کھڑی تھی، اسے پرکشش نین نقش امن کو اپنا دیوانہ بنا رہے تھے۔ وہ تو اسے بڑی شوخ نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن ملائکہ کو لگ رہا تھا کہ وہ اسے زندہ کھا جائے گا۔ ایک کپ کافی لے کے میرے کمرے میں پہنچو ودن 10 منٹس، یہ کہہ کے وہ اپنی مغرور چال چلتا روم میں چلا گیا۔ پیچھے تو ملائکہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ کیسے اس کے کمرے میں جائے؟ وہ کچن میں گئی، کافی بنا کے اس نے سب کو تلاش کیا کہ کسی کے ہاتھ بھجوا دے، لیکن سب بزی تھے۔ اسے مجبوراً جانا پڑا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے دستک دی۔ اجازت ملتے جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی تو دیکھا امن ابھی نہا کے نکلا تھا۔ اس نے آرام دہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ ملائکہ کاپتی ٹیبل پہ کافی کی ٹرے رکھ کے بغیر کچھ بولے مڑ کے جانے لگی تو امن نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ملائکہ تو ٹینشن میں آ گئی، اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے تھی۔ امن نے اس سے کہا، میں نے کہا جانے کے لیے، نہیں نا؟ تو پھر؟ وہ خمار آلود لہجے میں بولا۔ وہ مجھے پڑھنا ہے۔ اس کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ واضح تھی۔ امن محسوس کرتے ہلکا سا مسکرایا۔ ملائکہ کی بات پہ امن نے اپنی گرفت سخت کر لی۔ پہلے میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ وہ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو، جیسے میں تمہیں کھا جاؤں گا؟ وہ بہت آہستگی سے اس کے کان میں رس گھول رہا تھا۔ ہے ہی ڈریکولا، مجھے لگتا ہے کسی دن میرا خون ہی نہ چوس جائے۔ وہ دل میں خود سے مخاطب تھی۔ کیا سوچ رہی ہو شالو؟ اس نے جھک کے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شالو کہنے پہ اس کے دل کی رفتار بہت تیز ہو گئی۔ آج تک اسے اپنا نام شالو اتنا اچھا نہیں لگا جتنا آج اپنے امن کے منہ سے سننے میں لگا تھا۔ اس کے چہرے پہ بے ساختہ ہلکی سی مسکان آ گئی۔ وہ آپ کی کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ وہ اسے کافی کا ہوش دلانے لگی۔ وہ مسکرایا۔ اسے اپنی شالو کی بات سمجھ آ گئی۔ اس نے اسے چھوڑا۔ جیسے ہی اس نے اسے آزاد کیا وہ فرار قیدی کی طرح 120 کی رفتار سے بھاگی۔ آج جتنا بھاگنا ہے بھاگ لو، آنا تو تمہیں اسی کمرے میں ہے، اسی دسترس میں۔ وہ کافی کا کپ ہونٹوں سے لگاتا اس سے مخاطب تھا۔ دادو، میں اندر آ جاؤں؟ آیت نے دادو کے کمرے پر نوک کرتے اجازت طلب کی۔ دادو اپنے راکنگ چیئر پہ بیٹھے تھے۔ دادی جو بیڈ پہ بیٹھی تسبیح کر رہی تھیں، آیت کے بولنے پر اس کی طرف متوجہ ہوئیں۔ آنا پتر۔ دادو کے بولنے سے پہلے ہی دادی نے مسکراتے اندر آنے کو کہا۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر آئی۔ وہ کچھ اداس سی لگی دادی کو۔ وہ آئی اور دادی کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی۔ کیا بات ہے پتر، کیوں اداس ہے تو؟ وہ اس کے بال انگلیاں چلاتی پوچھنے لگی۔ دادو بھی اٹھ کے اس کے قریب آئے۔ دادی، مجھے پاپا کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ اپنے آنسوں پہ ضبط کرتی بولی۔ کیوں بیٹا جی؟ ہم ہیں نا جب، تو آپ کو پاپا کی کمی کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ دادا جی اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے بولے۔ نہیں دادو، آپ نے کبھی مجھے پاپا کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، لیکن کبھی کبھی جب میں دوسروں کو اپنے پاپا کے ساتھ دیکھتی ہوں نا تو مجھے پاپا کی شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے۔ وہ اداس تھی۔ دادو مسکرائے اور آیت سے مخاطب ہوئے۔ کیوں؟ کسی نے کچھ کہا ہے میری بیٹی کو؟ صفوان سے جھگڑا ہوا ہے؟ اس نے کچھ بولا ہے؟ دادو نے لاڈ سے کہا۔ نہیں دادو، پر مجھے اپنے پاپا کی یاد ہی نہیں۔ وہ کیسے تھے، مجھ سے کتنا پیار کرتے تھے۔ وہ اپنی تکلیف دادی اور دادو کو بیان کرنے لگی۔
بیٹا، آپ کے پاپا آپ سے بہت محبت کرتے تھے. وہ چلے گئے، آج وہ جہاں کہیں بھی ہوں گے تمہیں ایسے ہی دیکھ رہے ہوں گے اور تمہیں ایسے دیکھ کر بہت دکھی ہوں گے. پلیز ایسے اداس مت ہو، تم ہنسے وہی اچھی لگتی ہو. اس کے دادو اسے سمجھانے لگے. اس نے اس بات میں سر ہلایا. اچھا اب جلدی سے بڑی سی اسمائل دے کے کولگیٹ کا اشتہار بن جاؤ، دادو نے شرارت سے کہا تو وہ ہنس دی. دادی بھی دونوں کو دیکھ کے مسکرا رہی تھیں. اٹھ جاؤ آیت، یونی کے لیے لیٹ ہو رہا ہے. اگلی صبح فریال اس کا کمبل کھینچ کے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ کمفرٹر مزید لپیٹ کے خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی. روز صبح اسے اٹھانا اپنے آپ میں ایک مشن تھا، کیونکہ آیت بی نیند کی بہت پکی تھی. وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی. بس 2 منٹ اور ماما. آیت آنکھیں بند کیے خمار آلود لہجے میں بولی. آیت تمہارے 2 منٹ 2 گھنٹے کے برابر ہوتے ہیں، فریال نے غصے سے کہا. اٹھ رہی ہوں نا، آیت کروٹ بدلتے ہوئے بولی. فریال نے اے سی آف کر دیا، لیکن آیت کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا. ان کا دل دیوار پہ سر مارنے کو کر رہا تھا. صفوان باہر سے گزر رہا تھا. اس نے چاچی اور آیت کی بات سنی. اس کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ آئی. صفوان آیت کے روم میں گیا اور سوتی آیت کو دیکھ کے برے برے منہ بنانے لگا. چاچی ٹینشن ناٹ، آپ کی صافت کو جگانے میں میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں. وہ چہرے پہ شاطر مسکراہٹ سجائے چاچی سے مخاطب ہوا. فریال جو آیت کو اٹھانے کی تگو دو کر رہی تھی ایک دم اس کی طرف مڑی. صفوان بیٹا، اس آیت نے ناک میں دم کر رکھا ہے. کس ٹائم سے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن میڈم کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. وہ تھک ہار کے صفوان سے بولی. میری سویٹ سی چاچی، میں کس مرض کی دوا ہوں، میں مدد کر دیتا ہوں. وہ لاڈ سے چاچی سے بولا. آیت تو مردوں سے شرط لگا کے سو رہی تھی. صفوان بیڈ تک گیا، سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ اٹھایا اور فریال سے مخاطب ہوا. اب دیکھنا چاچی کیسے نہیں اٹھتی ہے بالبطوڑی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور پورا پانی سے بھرا جگ آیت پہ الٹ دیا. ماما سیلاب آ گیا. وہ ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھی. اس کی بات پہ صفوان پیٹ پکڑ کے ہنسنے لگا. فریال بھی ہنس رہی تھی. مجھ پہ پانی کسے پھینکا؟ وہ تل ملائی. تبھی اس کی نظر صفوان پہ پڑی تو اس کا پارا ہائی ہو گیا. او تو چھچھندر، یہ تمہاری حرکت ہے، ابھی بتاتی ہوں. وہ جھٹ سے بیڈ سے کودی. صفوان بھاگ کے فریال کے پیچھے چھپ گیا. فریال آگے آ گئیں. ماما ہٹ جائے آگے سے، میں آج اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی. اس کی ہمت کیسے مجھ پہ پانی پھینکنے کی، کریلا کہیں کا. وہ دانت پیستے ایک ایک لفظ چبا کر بولی. وہ بپری شیرنی بنی اس پہ جھپٹ رہی تھی. اس کی ماما نے اسے روک دیا. آیت، میں نے ہی صفوان کو کہا تھا تمہیں جگانے کے لیے، تم جاگ ہی نہیں رہی تھی. اور یہ کریلا کیا ہوتا ہے، بہت بدتمیز ہو گئی ہو. بڑا بھائی ہے تمہارا، تمیز سے بات کیا کرو. فریال نے اسے جھڑکا. بھائی لفظ پہ آیت اور صفوان دونوں کا دماغ خراب ہو گیا. چاچی، اس بلبطوڑی کا بھائی میں ہرگز نہ بنوں. صفوان غصے سے بولا. تو کیا شوہر بننا چاہتے ہو، سڑیل کریلے؟ اس نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے ٹکا کے جواب دیا. فریال اور صفوان دونوں کا منہ کھل گیا. آیت، یہ کیا بےہودہ باتیں کر رہی ہو تم؟ ماما نے اسے ڈانٹا. صفوان منہ کھولے ابھی بھی فریال کے پیچھے چھپا تھا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے قتل کر دے. ماما، خود ہی اس چول انسان نے کہا تھا بھائی نہیں بننا چاہتا ہوں میں اس کا. وہ صفوان کی نقل اتارنے لگی. او بالبطوڑی، میں تمہارا شوہر بننے سے پہلے مرنا پسند کروں گا. پتہ نہیں اس معصوم کا کیا ہوگا جو تم جیسی ایک نمبر کی مصیبت کو اپنے گھر لے جائے گا. اچھی بات ہے، تم مر ہی جاؤ، کم سے کم دنیا سے بوجھ تو کم ہوگا. اور جہاں تک بات میرے ہونے والے شوہر کی ہے تو تم اس کی فکر مت کرو. تم اپنی سوچو. تمہیں تو کوئی مر کے کبھی اپنی لڑکی نہ دے. شکل سے جیل سے بھاگے ہوئے قیدی لگتے ہو. وہ غصے سے پھنکاری. فریال بیچ میں کھڑی سب دیکھ رہی تھی. وہ کتنی بار دونوں کو ڈانٹ چکی تھیں، لیکن دونوں جب لڑنے لگتے تو ایسے لگتا جیسے ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوں، کسی کی بھی نہ سنتے. ابھی بھی فریال کی ڈانٹ اور گھریوں کو نظر انداز کرتے وہ لڑنے مرنے پہ تلے ہوئے تھے. لڑکیاں تو میرے آگے پیچھے گھومتی ہیں، یونی کا سب سے ہینڈسم لڑکا ہوں میں. وہ مصنوعی کالر جھاڑتا اترا کے بولا. آیت زور زور سے ہنسنے لگی. تم اور ہینڈسم، بہت ہی بھدا جوک ہے بھائی. وہ اس کا مذاق اڑانے لگی. تم کیوں جل رہی ہو جل ککڑی، لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر. وہ انگلی اٹھا کے بولا. صحیح کہا، لیکن غلط انداز سے نریٹ کیا جملہ. لڑکیاں تم پہ نہیں مرتی بلکہ تمہیں دیکھ کے مر جاتی ہوں گی، دل کے دورے سے. ویسے بھی بالکل جوکر لگتے ہو. وہ اسے زبان دکھاتی چڑھا رہی تھی. بس چپ کرو، تم دونوں ہر وقت کتوں کی طرح لڑتے رہتے ہو. جب دیکھو لڑائی، سکون بھی کر لیا کرو کبھی. صفوان کچھ بولنے ہی والا تھا کہ فریال پھٹ پڑی. ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دونوں کو چپیڑنے لگائیں. پر چاچی، اس نے جھگڑا شروع کیا تھا.
وہ غصے سے اس کی طرف اشارہ کرتا بولا، اچھا میں نے جھگڑا شروع کیا تھا؟ پانی تم نے پھینکا تھا۔ وہ بھیگا چہرہ لیے تلملا رہی تھی۔ بس آیت جاؤ چینج کرو، لیٹ ہو رہا ہے، اور تم نیچے جاؤ۔ پر دونوں نے ساتھ کہا، گو۔ وہ آیت کو دھکیلتی صفوان کو باہر جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ دونوں پاؤں پٹکتے چلے گئے۔ اف یا اللہ، دونوں کو بس ہدایت دے دے۔ فریال نفی میں سر ہلاتی باہر چلی گئیں۔ السلام علیکم دادو، تایا ابو، بابا۔ آیت نے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے سلام کیا۔ آیت رضوان صاحب صفوان کے بابا کو بابا بلاتی تھی۔ یہ بات صفوان کو بالکل پسند نہیں تھی، اس لیے وہ مسلسل کڑوے کڑوے منہ بنا رہا تھا۔ سب اسے دیکھ کے مسکرا دیے۔ وعلیکم السلام بیٹا، دادو نے جواب دیا۔ جو سربراہی کرسی پہ بیٹھے تھے ان کے پہلو میں دادی بیٹھی تھیں۔ سب ناشتہ کر رہے تھے۔ تایا ابو، ملائکہ نہیں آئی ابھی تک؟ آیت کو اپنے ساتھ والی کرسی خالی دکھی تو حسان صاحب سے پوچھ بیٹھی۔ آیت نے امن کے دل کی بات بول دی۔ ہاں بیٹا، آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، آج یونی نہیں جائے گی، آمرہ نے جواب دیا۔ دراصل کل کے بعد وہ امن کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اس سے اس نے بہانہ گڑھ دیا۔ کل تو بالکل ٹھیک تھی، اچانک کیا ہوا؟ آیت کچھ بولنے والی تھی، تب امن نے بے چینی سے کہا۔ اس کی بے چینی دیکھ کے سب مسکرا دیے۔ اوہ ہو بھائی، اتنی بے صبری، کیا بات ہے؟ آیت معنی خیزی سے مسکراتی امن سے بولی۔ ہاں امن بیٹا، بس سر کا ہی درد ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی، فکر مت کرو۔ دادی بھی اس کی بے صبری پہ مسکرا رہی تھی۔ ارے دادی، میں تو بس، وہ گردن سہلاتا خوف زدہ مسکرایا۔ اسے اپنی اس بے صبری پہ جی بھر کے غصہ آیا۔ بیچارہ سب کے سامنے شرمندہ ہو گیا۔ ابے کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ دی کھڑوس انسان آف دس ورلڈ ملائکہ کے لیے اتنا بے صبر ہو رہا ہے۔ صفوان نے پاس بیٹھے احسن سے سرگوشی کی، جو اس کی دائیں طرف بیٹھے شایان نے سن لی۔ صفوان صاحب، محبت چیز ہی ایسی ہے، اچھے خاصے انسان کو دیوانہ بنانے میں ٹائم نہیں لگاتی۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھی ہادیہ کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہادیہ بالکل بے خبر ناشتہ کرنے میں مگن تھی۔ بھائی، یہ سب محبت فضول کے چوچلے ہیں، صفوان آنکھیں گھماتے دھیرے سے بولا۔ بیٹا، جب تجھے محبت ہوگی تب پوچھوں گا تجھ سے۔ شایان جوس کا گلاس لبوں سے لگاتا بولا۔ بھائی صفوان، ملک کو کبھی محبت نہیں ہو سکتی، صفوان نے اکڑ کے کہا۔ دیکھتے ہیں پھر۔ احسن جو کب سے دونوں کی باتیں سن رہا تھا جھٹ سے بولا۔ ہاں ہاں دیکھ لینا، صفوان نے کہا۔ یہ تم تینوں کیا خسر پھسر کر رہے ہو؟ دادو کب سے انہیں ہی دیکھ رہے تھے، انہیں شک بھری نگاہوں سے دیکھتے پوچھنے لگے۔ کچھ نہیں دادو، شایان نے ایک دم جواب دیا۔ دادی، آپ کو یاد ہے نا، آج سے صفوان نے سارے گھر کے گندے کپڑے دھونے ہیں۔ آیت نے دادی کو صفوان کی سزا یاد کروا دی۔ صفوان آیت کو گھورنے لگا، جو پیچ کلر کے سادے سے ڈریس کے ساتھ دوپٹہ اوڑھے، بالوں کو ہاف کیچر میں جکڑے مزے سے ناشتہ کر رہی تھی۔ صفوان نے آیت کو گھوری سے نوازا، لیکن اسے کہاں پرواہ تھی۔ ہاں پتر، مجھے سب یاد ہے۔ صفوان آج یونی سے آنے کے بعد کپڑے دھوئے گا، دادی نے حکم سنایا۔ دادو ہنسنے لگے۔ آیت بھی شاطر مسکراہٹ لیے صفوان کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن آیت بیٹا، سزا کس بات کی؟ اس گدھے نے اب کیا کیا؟ رضوان صاحب نے صفوان کو گھورتے ہوئے کہا۔ ارے بابا، اس گدھے، میرا مطلب ہے کریلے، مطلب صفوان کو اس کے عمل کی سزا مل رہی ہے۔ وہ صفوان کو مسکراتے ہوئے دیکھتی رضوان صاحب سے بولی۔ جو بھی ہوا، بہت اچھی سزا طے ہوئی ہے اس گدھے کے لیے، کچھ تو سدھار آ جائے اس میں۔ رضوان صاحب اسے ہی گھور رہے تھے، اور وہ آیت کو۔ آیت ڈھیٹ بنی اسے لک دے رہی تھی۔ پاپا پلیز، صفوان بس اتنا ہی بول سکا، کیونکہ اس کے بابا اسے کھا جانے کے موڈ میں تھے۔ پاس کھڑی امی کی طرف دیکھا، وہ بھی ایسے گھور رہی تھیں۔ اسے کمرے پہ پڑنے والا جوتا یاد آ گیا۔ اچھا رہنے دو رضوان، میں نے اسے سزا دے دی ہے جو کافی ہے، دادی نے رضوان صاحب کو کہا تو وہ چپ ہو گئے۔ تایبو، آج احسن کو بولیں کہ ہمیں یوں نہیں چھوڑ دے، یہ گدھا مطلب صفوان بائک پہ آ جائے گا۔ آیت اسے نظر انداز کرتی حسان صاحب سے مخاطب ہوئی۔ ہاں بیٹا چھوڑ دے گا، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، حسان صاحب نے لاڈ سے کہا۔ آیت سب کی ہی لاڈ لی تھی، کیونکہ اس کے والد کے انتقال کے بعد سب نے اس کی کوئی بات نہیں ٹالی۔ صفوان تو اسی لیے تکلیف میں تھا۔ صفوان نے کڑوا سا منہ بنایا۔ احسن اس کو دیکھ کے ہنسنے لگا۔ احسن صاحب، آپ ملیے یونی میں، کچھ حساب برابر کرنے ہیں۔
صفوان دانت پیس سے احسن سے بولا، جو سب کو نظر انداز کر گیا۔ سب مرد حضرات نکل گئے۔ امن کا دل کر رہا تھا کہ وہ اپنی ملائکہ کو ایک بار جا کے دیکھ لے، وہ کیسی ہے۔ جاتے جاتے ایک نظر اس کی کمرے پہ مار گیا تھا، اس امید سے کہ شاید دیدار یار نصیب ہو جائے۔ شایان نے چلتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ارے یار امن، ملائکہ ٹھیک ہے، تو ٹینشن مت لے۔ امن نے مسکرا کے صرف سر ہلایا۔ احسن بھی لڑکیوں کو لے کر یونی کے لیے نکل گیا۔ ہما بھی ساتھ ہی تھی، اور دن میں لڑکیاں ڈرائیور کے ساتھ آتی تھیں اور صفوان احسن اپنی ہیوی بائک پہ، لیکن آج صفوان اکیلے گیا تھا۔ یار تمہارا کزن کتنا ہینڈسم ہے۔ آیت ابھی یونی پہنچی تھی۔ شانزے اور احسن کچھ بات کر رہے تھے۔ صفوان بھی ابھی یونی میں انٹر ہوا تھا۔ آیت کو اس کی دوست فجر مل گئی تھی۔ دونوں بات کر رہی تھیں کسی اسائنمنٹ کے بارے میں کہ اچانک ان کی نظر صفوان پہ پڑی، جو سمپل سی وائٹ ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ پہنے گوگلز لگائے انہی کی طرف آ رہا تھا۔ دراصل یہ یونی کی انٹری تھی۔ کون یہ؟ آیت نے مڑ کے صفوان کی طرف اشارہ کیا۔ فجر نے اس بات میں سر ہلایا۔ لگتا ہے تم اپنی آنکھیں اور دماغ گھر چھوڑ آئی ہو۔ یہ تمہیں کس اینگل سے ہینڈسم لگ رہا ہے؟ سڑا کریلا۔ آیت فجر کو آنکھیں دکھانے لگی۔ یہ مجھے ہر اینگل سے ہینڈسم لگتا ہے، فجر نے نثار ہونے والے انداز میں کہا تو آیت جل بھن گئی۔ دیکھ فجر، میرا دماغ نہ خراب کر، وہ غصے سے بولی۔ اب جو چیز انسان میں ہے ہی نہیں تو وہ خراب کیسے ہو سکتی ہے جی؟ صفوان نے ان تک پہنچتے آیت کی بات سن لی تھی، اس لیے کود پڑا اس سے لڑنے۔ کہ خاندان سے ہو، نہ عقل ہے نہ آئنسٹائن۔ ہاں تم تو جیسے چچندروں کا جانشین۔ آیت کہاں کم تھی، اسے ادھار رکھنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ یار شکل تو ہے اس کے پاس، فجر نے صفوان کو دیکھتے آیت کے کان میں کہا۔ صفوان آیت کی بات پہ تل ملا رہا تھا۔ یو بل بطوڑی، تمیز سے، اوکے؟ یہ یونی ہے، تمہارا گھر نہیں، سمجھی؟ صفوان نے اسے انگلی اٹھا کے وارن کیا۔ آیت نے اس کی انگلی پکڑ کے مروڑ دی۔ وہی تو، تم بھی انسان بن جاؤ، بڑا اسکوپ ہے، اور آئندہ مجھ سے یونی میں تمیز سے بات کرنا، ورنہ آج انگلی مروڑی ہے، کل منہ توڑ دوں گی۔ وہ دانت پیس کر اس کی انگلی مروڑتی بولی۔ صفوان درد سے کرا رہا تھا۔ وہ لڑکی نہ ہوتی تو اسے بتا دیتا، لیکن اسے پتا تھا وہ اسی شیطان کی کزن بھی تو تھی، سب کچھ دادی اور پاپا کے سامنے اگل دیتی، اس لیے وہ کچھ نہ بولا۔ شانزی بھی آ گئی۔ آیت نے اس کی انگلی چھوڑ دی۔ بل بطوڑی، تجھے گھر چل کے دیکھ لوں گا، وہ اسے کہتا جانے لگا۔ ہاں ڈرتی نہیں میں کسی سے، گھر جا کے دیکھ لوں گا کا بچہ، وہ اونچی آواز میں بولی۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ صفوان آیت کو گالیوں سے نوازتا احسن کے ساتھ اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف چل پڑا۔ یار آیت، تم بھائی سے اتنا چڑھتی کیوں ہو؟ کیا پتہ کل کو تمہیں بھائی کے منہ لگنا پڑے، شانزی نے آیت کو ڈرتے ڈرتے کہا۔ آیت نے اسے ایسے دیکھا جیسے ابھی اسے قتل کر دے گی۔ اوہ تھم جا، کیا بکواس کی جا رہی ہو؟ تمہارا بھائی اور میں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں کہاں اور وہ کہاں؟ وہ ہاتھوں سے اشارہ کرتی بولی۔ آیت کا دل کہہ رہا تھا کہ شانزی کا اس بکواس پہ منہ توڑ دے۔ یار اتنا ہے نہیں۔ اس سے پہلے کہ فجر مزید کچھ بولتی آیت نے اسے چپ کروا دیا۔ چپ فجر، ایک دم چپ، اب مجھے تمہاری آواز نہ آئے۔ وہ اسے انگلی اٹھاتی وارن کرنے لگی۔ وہ ہونٹوں پہ انگلی رکھتی سر ہلانے لگی۔ وہ بھی اپنی کلاس میں چلی گئی۔ ویسے مجھے لگتا ہے ہمیں اب ہادیہ اور ملائکہ کی رخصتی کر دینی چاہیے، دادی نے دادا جی سے کہا، جو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ دادی کو اچانک خیال آیا تو وہ اپنے شوہر سے مخاطب ہوئیں۔ بیگم، آج اچانک کیسے یاد آ گیا آپ کو؟ دادا جی ان کی بات پہ حیرانی کے سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ دیکھیے، نکاح کو 6 مہینے ہو چکے ہیں، اب ہمیں رخصتی کر دینی چاہیے۔ میں نے تو اور بھی کچھ سوچ رکھا ہے، دادی نے دادا جی سے کہا۔ چلو آج شام سب آ جائیں تو بات کرتے ہیں۔ دادا جی نے اپنا چشمہ سائڈ پہ رکھا۔ دادی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے کیا سوچ رکھا ہے آپ نے؟ دادا نے ان سے استفسار کیا تو وہ پورے اسرار سے مسکرا دی۔ یہ تو شام کو ہی پتہ چلے گا۔ دادا جی سوچنے لگے کہ آخر ان کے دماغ میں کیا خرافات پک رہی ہیں۔ یہ دنیا، یہ محفل میرے کام کی نہیں۔ صفوان واشنگ مشین میں کپڑے ڈالتے گا رہا تھا۔ یونی سے آنے کے فوراً بعد دادی اسے لانڈری لے گئیں اور کپڑوں کا ڈھیر
دیا دھونے کے لیے۔ اتنے سارے کپڑے، کہیں کپڑے دھوتے دھوتے میرا انتقال ہی نہ ہو جائے۔ جیسے ہی اس نے کپڑوں کا ڈھیر دیکھا اس کا منہ کھل گیا کہ وہ کیسے اتنے ڈھیر سارے کپڑے دھوئے گا۔ پاس کھڑی دادی نے اس کے سر پہ چپت لگائی۔ صفوان، یہ صرف آج کے کپڑے ہیں، ابھی تو تجھے پورے 1 ہفتے کپڑے دھونے ہیں۔ دادی نے حکم سنایا تو صفوان مصنوعی آنسو لیے ان کی طرف مڑا۔ زینی، یہ آپ بھی جانتی ہیں میں نے کچھ نہیں کیا، وہ آیت سب جھوٹ بول رہی تھی، صفوان نے بیچارگی سے کہا۔ میں دادی ہوں تم لوگوں کی، جہاں تم لوگوں کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے 4 قدم آگے میں کرسی لگا کے بیٹھتی ہوں۔ تمہارے باپ کی ماں ہوں میں۔ مجھے پتہ ہے کہ آیت بھی جھوٹ بول رہی تھی اور تم نے بھی جھوٹ بولا تھا۔ اسے سزا ملی تھی تو تمہیں بھی ملنی ہی چاہیے تھی۔ اب چپ چاپ کام میں لگ جا۔ دادی اس کے کان کھینچ رہی تھی۔ وہ حیران تھا کہ دادی کو کیسے پتا کہ اس نے آیت کے متعلق جھوٹ بولا تھا، پر وہ معصوم سی شکل بناتے بولا کہ دادی نے اسے لاٹھی دکھائی تو وہ کام میں لگ گیا۔ واقعی یہ دنیا اور محفل تم جیسے نکمے کے کسی کام کی نہیں ہے، اس لیے تم ایک کام کرو، مر ہی جاؤ، میری تم جیسے عذاب سے جان تو چھوٹے۔ آیت ڈھیر سارے کپڑے لیے ابھی لانڈری میں آئی ہی تھی کہ اس کا گانا سن کے ہنسی اس کے زخموں پہ نمک چھڑکنے لگی۔ اسے ایسا کام کرتا دیکھ کر اس کے دل کو سکون مل رہا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے تم اس دنیا میں صرف میرا خون چوسنے کے لیے ہی آئی ہو ڈریکولا، وہ دانت پیس کے بولا۔ شچوندروں کے ولی عہد، چپ چاپ کام کرو، فضول میں اپنا میرا ٹائم مت ویسٹ کرو۔ میرے کمرے کے پردے اور بیڈ شیٹ بہت گندی ہو گئی تھی تو یہ بھی دھو دو۔ وہ سارے کپڑے اس کے منہ پہ پھینکتی معصومیت سے بولی۔ تم مجھ سے بدلہ لے رہی ہو نا؟ یہ صاف پردے مجھ سے دھلوا رہی ہو، کچھ تو خدا خوفی کرو، مجھ غریب پر رحم کرو۔ آیت اس کی حالت کا مزہ لینے کے لیے صاف پردے اور بیڈ شیٹ اسے دینے آئی تھی۔ کچھ دن پہلے ہی تو پردے چینج ہوئے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، میری چگلی کی تھی نا، اب بک دو، وہ اترا کے بولی۔ میں دیکھ لوں گا تمہیں۔ صفوان بس کڑ ہی رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ آیت کو واشنگ مشین میں ڈال کر مشین آن کر دے، لیکن وہ کوئی اور فساد بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ روز دیکھتے ہو نا، پھر بھی اگر شوق ہے تو خوشی سے، تسلی سے دیکھ لینا۔ کتنے زیادہ کپڑے ہیں، ٹائم بھی لگے گا۔ اب تم کام کرو، اوکے بائے۔ وہ اسے چڑھاتی جانے لگی، لیکن اچانک کچھ یاد آنے پہ مڑی۔ ارے ہاں، ہیپی لانڈری ڈے۔ وہ دانتوں کی نمائش کرتی اسے آگ میں جھونک گئی۔ صفوان کا بس چل رہا تھا کہ وہ دل ہی دل میں اس سے بدلہ لینے کا پلان بنا رہا تھا۔ ابے یار، یہ اندر کیا میٹنگ چل رہی ہے؟ گھر کے سارے بچے لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ صفوان بس آیت کو گھور رہا تھا، وہ اسے کچا چبا جانے کے موڈ میں لگ رہا تھا۔ آیت ڈھیٹ بنی ہنس رہی تھی۔ سب بڑے دادوں کے روم میں تھے، شایان اور امن بھی اندر انہی کے ساتھ تھے۔ باہر سب لوگ بڑے تجسس میں تھے کہ آخر اندر کھچڑی کیا پک رہی ہے۔ شام کو حسان صاحب اور رضوان صاحب، شایان اور امن کے آنے کے بعد سب خواتین سمیت دادو دادی نے انہیں کمرے میں بلا لیا۔ شان سے آیت و ملائکہ مسلسل لاؤنج میں چکرا رہی تھیں، انہیں بہت تجسس ہو رہا تھا۔ ہما اور صفوان انہیں چکراتے دیکھ کر بیزار ہو رہے تھے۔ احسن اپنے اندازے لگا رہا تھا، کہیں گھر والوں کو ہمارے کسی کانڈ کے بارے میں تو نہیں پتہ چل گیا؟ لیکن ہم نے کون سا ایسا کانڈ کیا ہے جس پہ سیکرٹ میٹنگ ہو رہی ہے؟ احسن سوچتے اندازے لگا رہا تھا۔ صفوان بس بیزار سا منہ بنا رہا تھا۔ ہادیہ اچانک کمرے سے نیچے آئی تو سب لڑکیاں لپک کے اس کے پاس پہنچی۔ ہادیہ آپی، آپ کو کچھ پتہ ہے کہ دادی کے کمرے میں ارجنٹ میٹنگ کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ، ہادیہ نے انکار کر دیا۔ پر کچھ تو اندازہ ہوگا، ملائکہ انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ ارے ہادیہ آپی، ان چوڑیلوں کو کہیں کچھ دیر سکون کر لیں۔ پورے لاؤنج میں ایسے چکر لگا رہی ہیں جیسے یہاں کوئی میراتھن ہو، اور ان سب نے حصہ لیا ہو۔ کریلے، تم چپ کرو، آیت نے اسے لتاڑ دیا۔ تم دونوں بس ہر جگہ شروع مت ہو جایا کرو، ہادیہ نے دونوں کو ڈانٹا۔ یار، یہاں کھڑا رہنے سے پتہ نہیں چلے گا، ہم چل کر دیکھتے ہیں کہ آخر اندر کمرے میں کیا کھچڑی پک رہی ہے، شانزین نے ترکیب بتائی۔ ہاں یہ صحیح ہے، چلو۔ تینوں جانے لگیں کہ احسن پیچھے سے بولا، رکو، میں بھی چلوں گا۔ احسن کی بے چین روح اسے کہاں بیٹھنے دے سکتی تھی، اسے بھی جاننا تھا کہ آخر بڑے کیا کھچڑی پکا رہے ہیں۔ صفوان، ہما اور ہادیہ وہیں تھے، انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی ان سب باتوں میں۔ سنو، کیا بول رہے ہیں؟ چاروں جیسے ہی دروازے تک پہنچے تو بند دروازہ سب کی ناک چڑھا رہا تھا۔
आयत कान लगा के सुनने की कोशिश करने लगी कि अंदर क्या चल रहा है। पीछे एहसन, शांसे और मलाइका भी खड़े सब सुनने की कोशिश कर रहे थे। एहसन को जब कुछ सुनाई नहीं दिया तो आयत से बोला कि वो सुनने की कोशिश करे। आयत के पीछे तीनों खुसर पुसर कर रहे थे तो आयत को तप चढ़ी। ओए, तुम लोग अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? कुछ सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ आखिर क्या हो रहा था? आयत दांत पीस के बोली। इस बड़बतौड़ी से कोई काम नहीं हो सकता। मलाइका आयत को साइड पे करती खुद कान लगा के सुनने लगी कि अचानक दरवाज़ा खुला। मलाइका दरवाजे से टेक लगा के सब सुन रही थी कि दरवाज़ा खोलने से अपना आप संभाल नहीं पाई और सीधा सामने वाले इंसान के सीने से टकराई। सामने अमन खड़ा था। मलाइका का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे था। अमन उसे घूर रहा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो गुस्से से बोला। सब बड़े पीछे खड़े मुस्कुराहट दबाए देख रहे थे। वो मैं आयत के कहने पे आई थी। मलाइका ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ पे किसी का नामो निशान भी नहीं था। जैसे ही दरवाज़ा खुला सब मलाइका को छोड़ के ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। उसने पीछे किसी को ना पा के मासूम सी शक्ल बनाई। वो आयत। मलाइका की बौखलाहट देख के अमन के चेहरे पे मध्यम सी मुस्कुराहट आई। मलाइका को जब कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या बोले तो आओ दिखा न ताओ उल्टे पैर ऐसे भागी जैसे कोई भूत देख लिया हो। उसकी रफ्तार देखकर अमन समेत सब हंसने लगे। आयत छुड़ैल, मुझे छोड़ के भागी और वो भाई और शान से भी इसके साथ लगे। छोड़ूंगी नहीं, गिन गिन के बदले लूँगी सबसे मनहूस। वो दांत पीसती सबको अलकाबाज से नवाजती जा रही थी कि सामने आयत और गैंग नजर आया। वो फुल गुस्से में उन तक पहुंची। बिलबदौड़ी, मुझे वहाँ अकेले अपने ड्रैकुला भाई के पास छोड़ के आ गई थी, हैं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और भाई आप और शान से भी मुझे तने तनहा उस जिन के चुंगल में छोड़ के आ गए। पता है कैसा घूर रहा था, जैसे मैंने उसकी कोई कीमती चीज़ चुरा ली हो। वो मुंह फुलाए गुस्से से सबसे बोले जा रही थी। सामने आयत और सबके एक्सप्रेशंस ऐसे थे जैसे सच में उसके पीछे जिन खड़ा हो। वो उसे मुसलसल इशारे कर रहे थे चुप रहने के, लेकिन उसे अपना गुस्सा भी तो निकालना था। क्या शिशिश? वो आयत के चुप रहने के इशारे देख के बोली। देखो आयत, आज तुम मुझे चुप नहीं करवा सकती। तुम्हारा भाई एक नंबर का खड़ूस, सड़ू, बोरिंग और वो मज़ीद कुछ बोलने ही वाली थी कि उसे अपने कान के करीब भारी खुमार आलूद आवाज़ सुनाई दी। वो गुस्से में थी तो बोली, अरे एक मिनट। उसने जैसे ही कहा तो उसे लगा पीछे से अमन की आवाज़ आई थी। झटके से मुड़ी तो देखा अमन सीने पे दोनों बाजू लपेटे सब बड़े गौर से सुन रहा था। सब कुछ बड़े गौर से सुन रहा था। उसने फिर पीछे देखा तो आयत और गैंग फिर उसे धोखा दे के भाग गया था। उसने मासूम सी शक्ल बना के अमन को देखा जो उसे बड़ी मोहब्बत से देख रहा था, लेकिन मलाइका को लग रहा था कि ये उसका आखिरी दिन है। अमन ने उससे कहा, मेरी शालू के मुंह में ज़बान भी है। मुझे लगा था कि तुम गूंगी हो, लेकिन आज जब तुम्हारे मुंह से अपने लिए तारीफ़ी कलमात सुने तो लगा कि सच में मेरी शालू के मुंह में ज़बान है। वो उसके कान में सरगोशी करने लगा। मलाइका उसकी शर्ट हाथों में जकड़े खुद पे काबू पाने की कोशिश कर रही थी। वो बहुत नर्वस हो रही थी। वो मैं कह रही थी कि वो लड़खड़ाते लहजे में सफाई देने की कोशिश करने लगी। अमन मुस्कुराया। अभी तुमने कहा ना कि तुमने मेरी कोई कीमती चीज़ चुरा ली है। उसके लहजे में मोहब्बत और सुकून था। अपनी तबीयत के बरखिलाफ वो बहुत नरमी से बोल रहा था। तुमने मेरा दिल चुराया है और अब उसकी सज़ा तुम्हें सारी ज़िंदगी मेरी पनाहों में रह के गुजारनी है। और जहाँ तक बात अक्खड़ तबीयत की है तो तुम्हारे लिए मैं बहुत नरम मिजाज हूँ। वो उसके चेहरे पे आती लहटों को पीछे करता हुआ बोला, मेरा वो मतलब नहीं था। उसने नज़रें झुकाए अपनी सफाई पेश की। जो भी मतलब था, अब तुम्हें इस जिन की दस्तरस में आना है। इस महीने के आखिर में रुखसती रखी है दादी ने, तो तैयार है ना? हमेशा हमेशा के लिए मेरी होने के लिए। उसने मलाइका से कहा। मलाइका उसकी बातों पे हैरान हो गई कि आज इस महीने के आखिर में उसे इस जिन के पास जाना होगा जिसकी नज़रों की तपिश वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। क्या दादी? शादी मतलब धूम धड़का? सब बड़ों के बाहर आने के बाद दादी ने शादी की खुशखबरी दी कि इस महीने के आखिर में रुखसती है हादिया और मलाइका की। जैसे ही दादी ने ये बताया तो आयत को तो बस मस्ती और धूम करना है, तो आयत तो खुशी से ही उछल पड़ी। रुखसती का सुन के मलाइका के तो पसीने छूट गए, लेकिन हादिया के चेहरे पे लाली आई थी।
پر دادی اتنی بھی کیا جلدی ہے، مطلب میری ڈگری ابھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو ملائکہ نے بہانہ بنانے کی کوشش کی جو حسان صاحب نے ناکام بنا دی۔ پر بیٹا کون سا تم دور جا رہی ہو، یہیں رہو گی، اور پڑھائی تو شادی کے بعد بھی ہوتی رہے گی، حسان صاحب نے تحمل سے کہا۔ ملائکہ کے چہرے پر واضح دکھ تھا۔ امن کو اس کی اداسی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ملائکہ کوئی نہیں یار، اب نکاح جب ہو ہی چکا ہے تو رخصتی تو ہونی ہی ہے، اب تو اداس مت ہو۔ کون سا تم دور جا رہی ہو جو ایسا سڑا منہ بنا رہی ہو، اب زیادہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شان سے کندھے اچکاتی اسے ڈانٹنے لگی۔ ملائکہ نے اسے گھورا۔ ہاں صحیح تو کہہ رہی ہے شان سے، ویسے بھی بہت ٹائم ہو گیا ہے گھر میں کسی فنکشن کو ہوئے، کتنا مزہ آئے گا۔ آیت ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی، آخر اس کے بھائی کی شادی جو تھی۔ اب وقت کم ہے اور کام بہت زیادہ، تو صبح سے ہی پلان کرتے ہیں۔ احسن بھی کود پڑا۔ سب بڑے لاؤنج میں بیٹھے شادی کی تیاریوں کی ڈسکشن کر رہے تھے۔ ینگ پارٹی اپنے بحث مباحثہ چل رہا تھا۔ ہادیہ شائن کی نظروں سے شرما رہی تھی اور ملائکہ پریشان ہو رہی تھی، اور امن دنیا جہان کی محبت لیے اپنی محبوب بیوی کو نہار رہا تھا۔ کیا ہوا ملائکہ، تم منہ پھلا کے کیوں بیٹھی ہو؟ شادی کی تیاریاں عروج پہ تھیں، ساری خواتین شاپنگ کرنے گئی تھیں صفوان کے ساتھ، تو مطلب صفوان کی آج بینڈ بجنے والی تھی، دلہنوں نے بعد میں جانا تھا۔ ملائکہ، آیت، احسن اور شانزے یہ سب اکثر ساتھ پائے جاتے تھے، تو دادی نے ان کا نام شیطانوں کا ٹولہ رکھا تھا۔ سب ملائکہ کے کمرے میں بیٹھے مووی دیکھ رہے تھے۔ ملائکہ نے جب سے شادی کا سنا تھا پریشان سی ہو گئی تھی۔ اس کا بنا ہوا منہ دیکھ کر آیت پوچھ بیٹھی، ابے ڈرامے کر رہی ہے، شادی کے لیے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ احسن دانتوں کی نمائش کرتا اسے چڑھانے لگا۔ تمہیں تو ہر چیز ہی ڈرامہ لگتی ہے، تم خود جو اتنے بڑے ڈرامے باز ہو، تمہیں کیا پتا گھر چھوڑنے کا دکھ کیا ہوتا ہے، شانزے دکھی لہجے میں بولی۔ احسن زور زور سے ہنسنے لگا۔ اوئے چڑیل، کون سا یہ رخصت ہو کے دور جا رہی ہے، اسی گھر میں آئے گی واپس، صرف کمرہ چینج ہو رہا ہے، سمپل۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ارے ہاں، میں تو یہ بھول ہی گئی تھی، شان سے اپنے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولی، تو احسن نے اس کے سر پہ انگلی رکھتے ہوئے کہا، ایک نمبر کی گدھی ہو۔ ارے آپ دونوں چپ کریں، آپ ہیں کون؟ میں مادھوری کی بہن مر گئی اور آپ دونوں کو لڑنے کی پڑی ہے۔ وہ محسوس کرتی ان دونوں کو ڈانٹنے لگی، وہ ایموشن سین دیکھ کر رو رہی تھی۔ ابے چپ کرو چویا بالی ووڈ کی چمچی، احسن نے اسے ڈانٹ دیا تو وہ کڑوے سے منہ بناتی چپ ہو گئی۔ احسن تم تو چپڑ چپڑ بند کرو، تم بتاؤ ملائکہ۔ آیت احسن کو آنکھیں دکھاتی ملائکہ سے مخاطب ہوئی۔ یار آیت، مجھے تمہارے جن بھائی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ ہاں ویسے آیت، امن بھائی بہت کھڑوس سے ہیں، ہر وقت اتنے سیریس رہ کے تھکتے نہیں ہیں کیا؟ شانزے نے کہا۔ آیت بولی، یار امن بھائی اتنے سویٹ تو ہیں، بس انہیں ہماری طرح مستی کرنا نہیں پسند، تھوڑے بورنگ بھی ہیں، لیکن کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ اور ملائکہ، وہ تم سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ تو ہم سب جانتے ہیں، بس تم چل کرو، دیکھنا بھائی تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے، اس لیے مسکرا دیجیے میری پیاری بھابھی جان۔ آیت نے اسے سمجھایا تو وہ مسکرا دی۔ اسے امن کی محبت یاد آ گئی تو اس کے گال لال ہو گئے۔ ہاں ہاں، تم تو امن بھائی کو اچھا ہی بولو گی نا، تمہارے بھائی جو ٹھہرے، لیکن انہیں دیکھ کے ایسا لگتا ہے یار جیسے سچ میں مسکرانے پہ کوئی ٹیکس لگتا ہے۔ احسن نے برا منہ بنایا تو آیت نے غصے سے اس پہ کشن مارا۔ بس کر دو احسن، ابھی ملائکہ تھوڑی پرسکون ہوئی ہے پھر تم اسے ڈرا رہے ہو۔ ٹرسٹ می، امن بھائی ملائکہ کو دیوانوں کی طرح چاہتے ہیں۔ آیت جانتی تھی کہ اس کا بھائی بچپن سے ہی ملائکہ کو چاہتا ہے۔ کاش کوئی ہمیں بھی ایسے چاہے۔ تم لکی ہو ملائکہ جو تمہیں اتنا محبت کرنے والا شوہر ملا ہے، تھوڑا سا سڑو ہے تو کیا ہوا، تم ہینڈل کر لینا۔ شان سے ملائکہ کے کندھے پہ ہاتھ پھیلاتی بولی تو احسن کے چہرے پہ خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی۔ اگر تمہیں مل جائے ایسا تو تم کیا کرو گی؟ احسن نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیا؟ شانزے نے الجھن میں پوچھا۔ کوئی چاہنے والا؟ اگر مجھے مل گیا تو اس کے ساتھ مل کر شیطانی کروں گی، اپنی شرارت کا بھنڈا اس کے سر پھوڑوں گی، کسی بھی وقت اس سے جو کھانے کو مانگو وہ بنا کے دے گا، وغیرہ وغیرہ، بس اتنی سی ڈیمانڈس ہیں۔ شانزے انگلیوں پہ گن کے بتانے لگی۔ آیت اور ملائکہ ہنس رہی تھیں۔ احسن منہ کھولے سن رہا تھا۔ تو گیا احسن، اتنی ڈیمانڈس پوری کرتے کرتے تو قبر میں اتر جائے گا۔ احسن دل میں خود سے مخاطب ہوا۔
وہ شانزے کو پسند کرتا تھا لیکن اکثر اسے تنگ بھی کرتا رہتا تھا۔ آپ سب پلیز چپ کریں، مجھے مووی دیکھنے دیں، ہما چلائی۔ سب نے برے برے منہ بنائے اور چپ کر کے مووی دیکھنے لگے۔ احسن شانزے کو تاڑ رہا تھا۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب شانزے اس کے دل میں گھر کر گئی، کب اس کی دوستی سے محبت بن گئی۔ جی فرینڈز، آپ کو کیسا لگا یہ ناول؟ انشاءاللہ بہت جلد اس کے پارٹ 2 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ اور ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو سیدہ شاہ کا یہ ناول کیسا لگا۔